बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 22 दिसंबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिन्हें हम अपने इस रेगुलर वीलॉग में कवर नहीं कर सकते, हमारी कोशिश ये थी कि एज अ कंटेंट क्रिएटर ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें। और एक मकसद है जिसके लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। वो मकसद पाकिस्तान में स्किल सेट को इंट्रोड्यूस करवाना है। पहला बैच जी हमारा 12 लोगों का तैयार है और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद जो है बेहतर बनाएंगे और आपके ताउन से ये इंशाल्लाह मुमकिन हो सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में 3 आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इमरान खान की अपील का मामला, और वो तमाम कुव्वतें जो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, ये कुव्वतें कौन सी हैं, और अलीमा खान की आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर क्या हिकमत अमली होगी। और फिर पार्टी के इख्तलाफात सर ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की लोग रोज़ कोशिश करते हैं, रोज़ाना मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान मिट नहीं सकता। लेकिन पार्टी के लोगों की ये सियासत जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आपको इसकी तफसील भी मैं शेयर करूंगा और पार्टी में क्या चल रहा है, और फिर कुछ डीजी आईएसआई की तैनाती के हवाले से नून लीग के अकाउंट्स क्या कह रहे हैं और किसके अकाउंट से क्या बताया जा रहा है, नून लीग के सहाफ़ी, और फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब आमने सामने क्यों हैं, और फिर कुछ खबरें इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म हो गया कैसे, और वाशिंगटन टाइम्स ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से क्या लिखा, ये भी मुकम्मल तफसील में शामिल करूंगा आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, कल है मुलाकात का दिन और अडयाला के बाहर दोबारा से मैदान लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को जाने की किसी किस्म की हिदायत अभी तक जारी नहीं की। ख़ानदान के लोग, जिसमें अलीमा खान है, उस्मा खान है और नौरीन न्याजी हैं, वो इमरान खान से मिलने के लिए जाएंगी। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पंजाब की क़यादत, इसके अलावा वर्कर्स पिंडी से आसपास और फिर कराची से लोग भी जो है वो इमरान खान की बहनों के साथ इजहार जंगजहती के लिए पहुंचे। अब जो लिस्ट तैयार की गई है इसमें इमरान खान की बहनें और अलीमा खान, इसके अलावा न्याजुल्लाह न्याजी, सलमान अकम राजा, बैरिस्टर गौहर और अली ज़मान, फैसल मलिक और सुहेल गर्देजी के नाम को शामिल किया गया, जिनकी मुलाकात के लिए लिस्ट तैयार की गई। लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। उसकी एक बुनियादी सी वजह है, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर है ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की बाहर की यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। और आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो ये वाली हुकूमत है, इसे आपको एक सपोर्ट नज़र आएगी अमेरिका की। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन मुलाकातों को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन मुलाकातों को बंद भी कर सकते हैं। और फिर बाहर की दुनिया में बेटे, ख़ानदान के बाकी लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिस तरह से इमरान खान का मुकदमा लड़ रहा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में इन मुलाकातों को बार बार रोका जाता है। तहरीक की तैयारी की बात हुई, उस तहरीक को कैसे कुचलना है, पैगाम ना पहुंच सके, इसका बंदोबस्त जो है वो किया गया। अब कल अडयाला के बाहर लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका फैसला जी आज रात को हो जाएगा। लेकिन हमने इससे पहले भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद, जब भी इन्होंने जुल्म किया है ना, जब भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जब भी लोगों को घसीटा गया, जब भी लोगों को मारा गया, जब भी लोगों के ऊपर पर्चे किए गए, लोग पहुंचे हैं जी। ये पहला मौका है कि 400 के करीब अफराद के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया है। बहनें उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी शामिल है जिनके ऊपर मुकदमात हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये मुकदमात इन ख़ानदान के अफराद को रोकने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जो आपने डराया धमकाया था, क्या वो कल पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इसका फैसला जी कल हो जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, आलिया हमजा ने सियासी कमेटी के इजलास में कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और वो ये कहती हैं कि पंजाब के लोग पहुंच जाते हैं लेकिन केपीके की जो कमेटीज़ आप लोगों ने बनाई हुई है वो लोग नहीं पहुंचते। अब होता क्या है, ये कोई हाजिरी रजिस्टर तो है नहीं कि जिसने आकर वहाँ पे अंगूठे और नाम लिखना है। तहरीकें सर जज्बों से चलती हैं, हाजिरी रजिस्टर से नहीं चलती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियाँ जितनी मर्जी आप बनाइए, लोगों का फ़र्ज़ था कि अगर वो तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, अगर वो अपने लीडर की रिहाई की बात नहीं करेंगे, फिर उन्हें करना क्या है, फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहें। लास्ट बताया जाता है कि वीक हुआ क्या है जी कि
رہنما جو ہیں تحریک انصاف کے ثناء اللہ مستی خیل، ان کی لڑائی ہوئی علیمہ خان سے، اور پھر سلمان اکرم راجہ نے انٹروین کیا اور ان کو کہا کہ ذرا جناب خاموش رہیں۔ اب علیمہ خان کیا کرنے جا رہی ہیں، وہ ان تمام لوگوں کے نام بتائیں گی جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام استعمال کر کے سیاست کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اب صحافت بھی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے نام عمران خان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ وہ کمیونیکیشن لنک تھا جسے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ بہن نے جا کے بتانا کہ باہر کون کیا کر رہا ہے، خان صاحب نے ان ایکشن آ جانا ہے۔ اب بہن تو اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں بولے گی نا، لیکن پارٹی کے لوگ عمران خان سے بار بار اور پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کمیونیکیشن لنک کو جہاں سے پیغام آتا ہے، آپ نے اس کو بریک کیا، ملاقاتیں روک دو۔ ایک فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آپ کو گلی کوچوں میں نظر آئے، اور تحریک کا باقاعدہ ایک جو موبلائزیشن والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اب عالیہ حمزہ جو باتیں کر رہی ہیں، اوبویسلی پنجاب کی قیادت اگر جا رہی ہے اور کے پی کے کی قیادت نہیں جا رہی، تو پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو رد عمل دینا چاہیے۔ اب اعلیٰ قیادت کون سی ہے یہاں پہ یہی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ آپ اپنے رویوں سے جانے جاتے ہیں نا۔ عمران خان کے پارٹی میں ایک ورکر کی زیادہ حیثیت ہے ایز کمپیئر ٹو برسٹر گوہر۔ وہ ورکر جو واٹر کینن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ مزاحمت کی علامت ہے ایز کمپیئر ٹو علی محمد خان یا پھر کوئی اور۔ آپ نے ایک تقریر کی اکیلے کھڑے ہو کے پارلیمان کے فلور کے اوپر، بہت اچھا کیا، لیکن سر ایک تقریر سے آپ اپنی سیاست کو زندہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو بار بار تجدید کرنی پڑتی ہے، آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے، آپ کو بار بار وہ محبت جو عمران خان سے آپ جس کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے دار ہیں، آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ بات شروع کر دی ہے کہ یہ لینا ان سے، یہ کوئی جنرل سیکریٹری ہے، کوئی ترجمان بنا ہوا ہے، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکریٹری اطلاعات ہے، ان سے یہ لیں تمام عہدے اور ان لوگوں کو دیں جو ریزسٹنس کی علامت بن سکتے ہیں۔ آج ایمان مزاری کا نام جو ہے لوگوں نے کوٹ کیا، سر اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سر راستے نکالنے ہیں، ابھی راستے انقلاب کے ذریعے آئیں گے یا مذاکرات کے ذریعے، اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی تو شاید اس وقت پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کر سکے، لیکن جس پلیٹ فارم سے یہ فیصلے ہونے ہیں وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم، جہاں سے یہ تمام فیصلے جو ہونے ہیں۔ اب علیمہ خان نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، پہلے میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر ہم توشہ خانہ 2 کی جو اپیل کا معاملہ یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں، اور بہت ہی اہم گفتگو تھی آج ان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں، ایک تو جی 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی ہے، اور علیمہ خان اپنے وکلا کے ہمراہ انسداد دہشت گردی عدالت پہنچی، جہاں پر جو امجد علی شاہ صاحب ہیں عدالت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج، ان سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم نے آپ کو جو لاسٹ ہماری سماعت ہوئی تھی، ہم نے 11 کتابیں آپ کو دی تھی، کیا آپ ہمیں یہ کنفرم کریں گے کہ یہ 11 کتابیں آپ نے عمران خان کو دی؟ تو عدالت نے اس حوالے سے جو رپورٹ ہے جو موصول ہوئی، اس کے مطابق 9 کتابیں عمران خان کو دے دی گئی ہیں، جبکہ 11 کتابوں میں سے جو 3 کتابیں تھیں وہ رکھ لی گئی۔ اب ان 3 کتابوں میں کیا ہوگا؟ کچھ ایسا یقیناً جیلر نے دیکھا ہوگا نا کہ یار اچھا یہ جو شخص ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بڑا انقلابی ہے، اس کو تو روکو نا، یہ نہ ہو کہ جیل سے انقلاب آ رہا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتابیں کون سی ہیں، لیکن میرا یہ گیس ہے کہ اس نے ٹائٹل دیکھنے کے بعد اور پھر اس کا جو فرسٹ پیج پڑھنے کے بعد سوچا ہوگا کہ یار عمران خان بڑے بڑے انقلابیوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے، عمران خان دنیا میں ڈیموکریسی کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کا مطالعہ وسیع ہو رہا ہے، ریاست کیسی ہوگی ماں کے جیسی۔ یہ دنیا کی جو بڑے بڑے آتھرز کی کتابیں عمران خان کے پاس پہنچ رہی ہیں، یہ نہ ہو کہ جیل سے انقلاب شروع ہو جائے۔ یہاں پر قیدیوں کے ساتھ اگر ہم نے ملاقاتیں شروع کر دی تو عمران خان نے جیل کے اندر ہی جو ہے ایک سما باندھ لینا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ میری ایک سورس سے 1 سال پہلے بات ہوئی، فرسٹ ٹائم جب خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہوئی، تو کوڈ اینڈ کوڈ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ڈر پایا جاتا تھا، اسیسمنٹ تھی کہ یہ نہ ہو کہ جیل کے اندر سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو جائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سماعت عمران خان کی جیل میں شروع ہوئی تو انہوں نے بہت سارے پولیس والوں کو قیدیوں کے یونیفارم پہنا کر وہاں پہ بٹھا دیا تھا، تاکہ یہ ماحول بنے کہ دیکھیں جی اوپن عدالت ہے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ مان نہیں رہی تھی۔ لیکن سر 1 برس میں بہت کچھ بدل گیا۔ عمران خان کو لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں لایا جاتا، خان صاحب ذرا سا دیکھتے ہی ہیں نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، کسی کے لیے
یہ ایک بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے کہ اچھا عمران خان مسکرا رہا تھا، اچھا عمران خان نے آج پہلے سے زیادہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی، اچھا یار یہ ٹوٹ نہیں رہا، یار اس کو کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی ڈرائیونگ فورس ہے جو اس کو اس طرح سے مضبوط اسے کیا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مان رہا۔ تو عمران خان کو توڑنے کے لیے پھر انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ رکھو نا قید تنہائی میں، دیکھتے ہیں کہ کتنا عمران خان جو ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ پہلے جو 2-3 دن تھے میرے لیے بہت مشکل تھے، لیکن بعد میں یہ جو میڈیٹیشن کا بیٹے نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے انر سے کنیکٹ کرتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے۔ آج کے عمران خان میں اور 3 برس پہلے والے عمران خان میں اور اس سے پہلے میں بڑا فرق ہے سر۔ آج کا عمران خان جو ہے وہ اپنے دوستوں، دشمنوں اور سیاست میں کہاں سے کیسے اسے دھوکہ ملا، اور پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں پاکستان کی سیاست کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں، خان صاحب تو پہلے بھی کلیئر تھے۔ لیکن یہ ٹائم بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے، لیکن اس گولڈن پیریڈ کو پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کرتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے۔ یہ گولڈن پیریڈ اگر قوم کے کام نہ آیا تو پھر یہ کسی جگہ نہیں ہے۔ جو تدبیریں، جو سوچ بچار، جو تیاری خان صاحب نے جیل میں کرنی تھی وہ کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو سر اپنے اصلاح عمل کو اب بنانا پڑے گا۔ تو یہ کتابیں خان صاحب کو دے دی گئی۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ قاسم اور سلیمان کا نام سے جو ہے پاکستان میں کچھ لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے انہیں ویزا جاری نہیں کیا جا رہا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے قاسم اور سلیمان کی ایک ویڈیو تیار کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان آ کر سیاست کریں گے۔ ان کا کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جس طرح کا دونوں بیٹوں کا مزاج ہے اور جس طرح سے ان کی یہاں پر پرورش ہوئی، وہ پاکستان کی سیاست میں، سر پاکستان کی سیاست میں اگر وہ آ بھی جائیں تو کون انہیں ایکسیپٹ کرے گا؟ مطلب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں، حالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ راستے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کے لیے کوشش کرتے ہیں پاکستان آ کر، اگر کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں یا کم از کم ایک انٹرویو دیتے ہیں، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز یقیناً ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ان کو اپروچ کریں، تو یہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ جب بیٹے سڑک پر نکلیں گے اپنے باپ کی رہائی کے لیے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ قوم کو یہ ضرور یقین ہے کہ یہ جو مروثیت کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں سے کبھی بھی آپ کو کوئی مروثی کردار لانچ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بہنیں آج اگر چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا یہ چیئر پرسنز اور باقی سیٹس ان کے پاس نہیں آ سکتی ہیں؟ کیا عمران خان اگر کہیں کہ بہنیں جو ہیں آج سے لیڈ کریں گی تو کیا کسی ایم این اے ایم پی کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت سر۔ پاکستان کی عوام ہوگی، بہنیں ہوں گی، عمران خان ہوگا، اور پھر ان کی ہدایت اور پھر مقدمہ عوام لڑے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ ضرور کوشش ہے کہ وہ اس کو بھی پولیٹیسائز کریں، جس طرح پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ہمدردیاں سمیٹی انٹرنیشنل انٹرویوز دے کر۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے بچوں نے جولائی سے ویزے کی درخواست دی، لیکن پاکستان کی حکومت یہ ویزا جاری نہیں کرے گی۔ خواجہ صاحب نے تو کہا جی کہ ہم انہیں ویلکم کریں گے، لیکن خواجہ صاحب سے کو پوچھے کہ تسی ڈیفینس منسٹر ہو اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں ہائی کمیشن نے انہیں ویزا جو ہے وہ جاری نہیں کیا، اور یہ پاکستان کی حکومت اگر نہیں جاری کرتی تو اوبیسلی کم از کم جھوٹ مت بولیں۔ جب کوئی بیرسٹر ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے نا کہ ہم انہیں ویلکم کریں گے، پہلے ویزا تو جاری کرو پھر آپ ویلکم کریں گے۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ دے آر پلاننگ ٹو کم ان جنوری، اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی ہے، اور اس طرح کی خبریں ان کی انٹرویوز کے علاوہ بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ مزید علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ کسی کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا، سوال تھا ان کا۔ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ یہ عمران خان کی فیملی آپ جو کہہ رہی ہیں جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں۔ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی۔ محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت، رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر کھڑی ہو جائیں، عمران خان کو میں منا لوں گا، یہی عمران خان چاہتے ہیں۔ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تمام سیاسی جماعتیں اگر رول آف لا کے لیے کھڑی ہو جائیں تو وہ کیا آپ کا مقابلہ پھر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات عمران خان سے ہماری ملاقات اوپن کریں، گارنٹیز میں دیتا ہوں، مذاکرات کا راستہ ہم وہاں سے نکالیں گے۔ اگر آپ ملاقاتیں بند کر دیں گے تو پھر تو سر مظاہرے ہی ہوں گے۔ تو محمود خان اچکزئی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں کبھی نہیں اکٹھی ہوں گی۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ کس کے ایجنڈے کو آپ تسلیم کریں گے، کس کی پالیسی کو آپ نہیں مانیں گے؟ آج اگر کوئی کسی کو تمام سیاسی جماعتوں کو رول آف لا کے لیے اکٹھے ہونے کی بات کرتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے تمام حکومتیں جو ان کے پاس تھی، جو مواقع ان کے پاس تھے، عمران خان نے وہ کیوں گوائے؟ عمران خان کیوں اپنے آپ کو اقتدار سے الگ کرتے گئے؟ اور انہوں نے
اپنی اقتدار کی کرسیوں کو قربان کیا کیونکہ وہ ملک کے اندر ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے ساتھ۔ تو رول آف لا اگر انہوں نے قائم کرنا ہوتا ان تمام طاقتوں نے، ان تمام جو حکمران لوگ ہیں، تو کیا یہ بات یہاں تک پہنچتی، اور کیا وہ آپ کی دعوت کے اوپر کوشش شروع کر دیں گے؟ پاکستان میں کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری بقا اسی میں ہے کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رہے۔ سر یہ تو 60 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر صورت عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے۔ اس کی انہوں نے خیر بھرپور تیاری بھی کی ہے۔ علیمہ خانی کہتی ہیں کہ میں نے عمران خان نے بات ختم کر دی کہ یہ کہہ کر کہ ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ جب عمران خان نے کہا کہ سیٹ موومنٹ شروع کریں تو ان لوگوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ ہمیں بتائیں کہ ہم عمران خان تک بات پہنچاتے ہیں۔ واضح ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے، مذاکرات ہوں گے یا نہیں، اچکزئی صاحب اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی انہوں نے یہ فیصلہ ضرور کرنا ہے۔ ایف آئی آر میں پنجاب کے نام کیوں آئے؟ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر ایس ایچ او اعزاز کے ساتھ ایک مبین ہوتا ہے۔ پولیس والوں میں سب سے خوش مزاج وہ مبین ہے۔ وہ احتجاج میں شریک خواتین میں سے ایک کو آنٹی رابعہ کہتا ہے۔ اس نے ایف آئی آر میں بھی آنٹی رابعہ لکھ دیا۔ وہ پنجاب کے لوگوں کو جانتا ہے۔ اس نے منگل کی ایف آئی آر میں سارے پنجابیوں کو ڈال دیا۔ آئی ڈونٹ نو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پنجاب سے جو لوگ آئے، کیوں نام صرف پنجابیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا؟ اچھا اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے نا کہ پنجاب میں خوف و ہراس پھیلے کہ بھئی پنجاب سے جو جائے گا اس کو ہم اس کا مقدمہ جو ہے نا وہ درج کریں گے، تاکہ لوگوں کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ ہو سکے۔ فضل الرحمان صاحب کی گفتگو دوستوں میں آپ کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور دوستوں آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کریں، فضل الرحمان صاحب وہی کہتے ہیں کہ مجھے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے جن کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی۔ آج اس محافظ نے اپنے خنجر میری گردن میں رکھا ہوا ہے۔ تم اپنا احتساب کرو، میرے بارے میں مت سوچو۔ فضل الرحمان صاحب کو شاید آج ڈاکٹریٹ کی ڈگری، اعزازی ڈگری بھی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور فضل الرحمان آہستہ آہستہ نا ذرا انہیں بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے بھی قسم کھائی ہے پاکستان کی حفاظت کی اور جمہوریت کی بقا کی، تو کیوں نہ ہم بھی ایک آدھی سٹیٹمنٹ دے کے زندہ رہیں۔ دوستو پاکستان میں آج جو خبریں، ایک تو خواجہ سعد رفیق صاحب جو تھے انہوں نے کچھ باتیں کہی اور یہ ان کا سرنڈر تھا۔ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی سیاست کو بھی بہت قریب سے ہم نے دیکھا، اور جس حلقے سے یہ الیکشن لڑتے رہے ساری عمر، ساری زندگی ہماری اس حلقے میں گزر گئی، اور یہ میرے حلقے سے ہیں اور عمران خان بھی اسی حلقے سے ہیں۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنے علاقے میں بہت سارا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس نے جیل بھی کاٹی ہے، جس نے اپنی حکومت کو انکار بھی کیا، اپنے لیڈر کو انکار کیا۔ ان کی بڑی خواہش تھی، میں آپ کو نا یہ انفارمیشن کی بات بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو نا یہ بار بار کہتے رہے کہ آپ آئیں، اگر رانا صاحب آ گئے ہیں تو آپ بھی آئیں۔ انہوں نے کہا یار میں الیکشن ہار گیا ہوں، میں پاکستان کی اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا، تو میں کس بنیاد کے اوپر جا کر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لہذا آپ مجھے اس سے دور رکھیں۔ تو انہوں نے اس سسٹم کا وہ حصہ نہیں بنے۔ آج انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اور اعتراف کیا تھا کہ بدقسمتی سے آج پی ٹی آئی کی باری آ گئی، مجھ جیسے لوگ اس باری پر خوش نہیں ہیں۔ جب کسی کو سزا ہوتی ہے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن میں ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو ہماری گرفتاری کا اعلان کرتے تھے اور شور مچاتے تھے، اب انہیں سمجھاتے تھے کہ لیکن وہ کہتے تھے کہ اپنے مخالفین کو رگڑا لگاؤ۔ عمران خان نے اپنا مقدمہ خود خراب کیا اور آج ان کے حق میں کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، قوم ضمانت دینے کے لیے تیار ہے۔ خواجہ صاحب قوم ضمانت دے رہی ہے عمران خان کی، قوم نے ضمانت دی 8 فروری کو کہ یہ سچا ہے، تم سب جھوٹے ہو۔ قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہی سچا ہے اور تمہاری سیاست جھوٹی، تمہارا پاکستان میں سیاست کرنا جھوٹا، تمہارا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جھوٹا ہے۔ سچائی صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ آج آپ کہتے ہیں نا، ہم تو آپ کے دور میں بھی کیا کہا کرتے تھے کہ سر ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ محکمہ زراعت والے ان کو کس نے جرت دی کہ وہ لوگوں کی جو وفاداریاں تبدیل کریں؟ میں نے تو ہمیشہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہا، اس وقت بھی کہتے تھے ہالے اسٹریٹ کلینک کے باہر جب نواز شریف کہتے تھے کہ فلان جنرل نے یہ کر دیا اور محکمہ زراعت والے آئے گاڑیوں میں بٹھا کر لے کر چلے گئے، ہم نے تو اس وقت بھی بات کی بھائی۔ لیکن جو آج ہو رہا ہے نا خواجہ صاحب، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے قربانیاں دی ہوں گی اپنی جماعت کے لیے، آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، آپ نے مارے کھائی، آپ نے جیلیں کاٹی، آپ کے بھائی نے بھی کاٹی، سب کچھ کیا، لیکن جو آج ہو رہا ہے نا
یہاں پہ ایک سیاستدان ہوتا ہے نا, بہت غور سے سننے والی بات ہے دوستو, ایک سیاستدان قربانی دیتا ہے نا, اختلافات ہوں گے, وقت تبدیل ہوا, کسی نے رگڑا لگا دیا, ایس ایچ او جا کر لوگوں کی جو ہے وہ پگڑیوں چھالتا ہے, یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیکنڈ جنریشن قربانی دے, تھرڈ جنریشن قربانی دے. اور یہ قربانیوں کا سلسلہ سر پاکستان میں یہ روایت پڑ گیا ہے کہ اچھا بات نہیں مانتا, ذرا چکونے دے بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے والدین کے سامنے مارا پیٹا گیا, کاروبار تباہ کر دیے گئے, چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. مجھے ذرا بتائیں نا, نون لیگ کے دور کے اندر نون لیگ کے ساتھ ایسا کس کے ساتھ ظلم ہوا کہ عورتوں کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالے ہوں؟ کوئی بتائیں, کوئی ایک گھرانہ مجھے آپ ایسا دکھا دیں. آپ کو ایک شخص نہیں ایسا ملے گا. جو قربانی پاکستان میں 2025 24 23 میں پاکستان کی عوام نے دی ہے نا, آپ کی 7 نسلیں بھی, یاد رکھیے گا, 7 نسلیں بھی ایسی قربانی نہیں دے سکتی. لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. لوگوں کی آنکھوں میں ان کے بچے سر تصویروں میں بڑے ہو رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کہا کرتے تھے. بالکل آپ ٹھیک کہتے تھے, لیکن جو ظلم آج ہو رہا ہے نا, ایسا ظلم 78 برسوں میں نہیں ہوا. آپ نے تو سر ہمیں ہٹلر کی یاد دلا دی. آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو سلوک کیا, یہ 2025 کی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے نا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور آج آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا, آپ نے عہدہ نہیں لیا نا, آپ کا ضمیر نہیں ایکسپٹ کرتا ہوگا, لیکن رانا صاحب کا ضمیر ایکسپٹ کر گیا, سینٹر بن گئے, اور آج وہ بھی اسی طرح تقریریں کر رہے ہیں جس طرح سارے پاکستان میں تقریریں کر رہے ہیں کہ اینو پھڑ لو, انو مار لو. اور بھائی صاحب کے پاس اتنا مینڈیٹ آ گیا کہ وہ پاکستان کی عوام کو اب بتائیں گے کہ ہم نے اسرائیل جانا ہے, ہم نے ان کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کے لڑنا ہے, ہم نے فلسطینیوں کے حق میں کوئی کھڑا ہے تو ہم نے اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ ہمیں بتا رہا ہے. پاکستان میں سر جو آج ظلم ہو رہا ہے نا, یہ 78 برسوں کی تاریخ میں کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا. آپ نے تو پاکستان سر آپ نے بنانے کی ہمیں یاد دلا دی. میں اپنے نانا کو نا اکثر کوٹ کرتا ہوں, اور وہ ہمیں ایسی باتیں سنایا کرتے تھے کہ کس طرح لوگ آتے تھے. پاکستان جس رات اعلان ہوا, ایک قیامت کی رات تھی. تو ہمارے پاکستان میں تو ہر غریب کے گھر میں سر ہر روز ہی قیامت کی رات ہوتی ہے. وہ بھی سوچتا ہوگا نا کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ آج ان کے بچے, میں آج جب میں نے پروگرام شروع کرنا تھا تو آپ یقین کریں دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب میں ان کے بچوں کو, ان کے ہاتھ میں تیر کا نشان تھا, آصف بھٹو نے آ کر کہا کہ اگلا وزیر اعظم کون. یار آپ کے بچے, ہمارے بچے, ہم ان کی غلامی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں صرف کہ خواجہ سعد رفیق جائے گا, ان کا بیٹا آ جائے گا. بے نظیر گئی, بیٹا تیار ہے, بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی تیار ہے, ایک نے گھر سنبھال لیا, ایک نے حکومت سنبھال لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بھائی کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے, ابا جی کا خواب ہے, ان کے خوابوں کی ایسی کی تیسی. پاکستان کی عوام رول رہی ہے, ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی. جو پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اس کے کاغذات پورے نہیں ہوتے, یہ لیبل لگا کر اس کو پاکستان میں روک لیا جاتا ہے. بچے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. اٹھا کر دیکھیں کبھی سر آپ نے دنیا میں کہیں یہ مثال سنی ہے؟ ایسے حالات تو سر نائجیریا کے بھی نہیں ہوں گے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ اپنے لیے نوکری کے لیے در بدر رہے ہیں, 20-20 ہزار پر نوکری کر رہے ہیں, مجبور ہو گئے. اور کچھ کویکس کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں کہ لائسنس تمہارا ہوگا, نام ہمارا ہوگا, بیٹھو کماؤ خود بھی کھاؤ. تو آپ نے تو سر راستے ہی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سارے بند کر دیے. اور آج ہمیں تقریریں سنائی جاتی ہیں کہ تیر جو ہے وہ پھر آ گیا. بھائی تیر کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو نوکریاں دیں صرف یہ اعلانات سے. اب آ جاتے ہیں پنجاب میں سر کوئی ترقی نہیں ہو رہی. یہ صرف ایک ٹی وی پہ آپ کو ترقی نظر آتی ہے. یہ لائٹ کیمرہ ایکشن والی سرکار ہے. اس دنیا میں نا کوئی شاید ایسا واحد ملک ہوگا جو اپنے لٹنے کی داستان بھی لائیو ٹیلی ویژن پہ دکھاتا ہے کہ یہ ہمارا قومی ادارہ تھا, آج دیکھو ہم نے اس کا سودا کر دیا. ہمارے بڑے بھی نااہل تھے, ہمارے سے پہلے والے بھی نااہل تھے. اور یہ الگ بات ہے کہ حکومت پچھلے 40-50 برسوں سے ہمارے 3-4 خاندانوں کے پاس ہی ہیں جو بار بار اس حکومت میں آ جاتے ہیں. ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ پاکستان کے اداروں کو کھڑا کر سکتے. اور انہوں نے کیا کیا, قومی ایئر لائن کا سودا ہو رہا ہے اور اسے لائیو ٹی وی پر دکھایا جائے گا. جس طرح لائیو میچ دکھایا جاتا ہے نا, اور دونوں طرف سے کہا جاتا ہے کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے. ٹیم سر ایک ہی ہے, وہ ہے پاکستان. آپ ان اداروں کو بچاتے. کیا شریفوں اور زرداری خاندان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ نکال دے دیں اس ملک کے اس ادارے کو پیسہ اور کہیں کہ ہم اپنے ادارے کو بچائیں گے, یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ ہماری ایئر لائن ہے, لائیں 8-10 جہاز اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہماری پی آئی اس کو دے, کھڑا کریں اس نیشنل کیریئر کو. لیکن نہیں, یہاں پر جہاز اڑے گا ان کے بچوں کے لیے, جہاز اڑے گا ان کی سیاست کے لیے, جہاز اڑے گا کسی نے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنا ہو اور کسی نے کسی کو منانا ہو, جہاز تب اڑتا ہے. لیکن آپ کا جو نیشنل کیریئر تھا آج اس کی بربادی کا
लाइव टेलीविजन के ऊपर जो है वो चर्चा होने जा रहा है, और उसके ऊपर इश्तिहारात की एक भरमार कर दी कि कोई तनकीद ना करे, कोई पूछे ना कि हाँ भाई बिडिंग कौन कौन कर रहा है, कितने में खरीदा, लाइसेंस किस किस को दे रहे हो। तो ये पाकिस्तान 870 दिन हो गए इमरान खान को जेल के अंदर, और ख्वाजा साद रफीक हमें कहते हैं कि जनाब, ये दोबारा मैं रिपीट करता हूं उनका जुमला कि हम उन्हें समझाते थे लेकिन वो कहते थे इसका मतलब ये है कि तुम जुल्म करो और जुल्म का हिस्सा बन जाओ। जिसने जो गलत किया इसका मतलब ये है कि उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करके पाकिस्तान की आवाम के साथ वो सलूक किया जाए। ये इमरान खान का वोटर है, मारो ना इसे पकड़ के। अच्छा, ये इमरान खान की बात करता है? इमरान खान की बात कोई नहीं करता सर, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बहुत आसान है उसके लिए लंदन आकर अपने बच्चों के साथ रहना, लेकिन कहता है कि नहीं, मैं ये जंग जरूर लड़ूंगा, और वो लड़ रहा है। दोस्तों, आपको मैं खबर ये भी दूं, और जवेद हाशमी साहब की गुफ्तगू, एक जुमला उन्होंने बड़ा खूबसूरत इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि इमरान खान ये जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह से ये जंग इमरान खान लड़ रहा है और जिस तरह से खड़ा है, इस तरह पाकिस्तान बनने के बाद कोई खड़ा नहीं हुआ। इसलिए हम सबको अब इमरान खान का साथ देना होगा, हम इमरान खान के साथ हैं। जवेद हाशमी साहब सर काफ़ी उम्र हो गई, एक इनकलाबी बागी के नाम से हमेशा से मशहूर थे। इनके इमरान खान से इख्तलाफात भी रहे, ये आए चले गए, छोड़कर चले गए, लेकिन सर कुर्बानियाँ आपको किसी का गर्विदा कर देती हैं। आज इमरान खान, हमने इमरान खान की हुकूमत से, जब हुकूमत थी, हम हमेशा टारगेट पे रहे, उठा दिया गया चलते प्रोग्रामों से, हमने कभी गिला नहीं किया और इसे इम्तिहान समझकर कबूल किया, और उस इम्तिहान को हमने पास भी किया। हम गुजर गए उस तकलीफ से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वक्त बदला तो जिनके पास हुकूमत है हम उनके साथ बैठकर किसी और के जुल्म का हिस्सा बन जाएं। आज देखें जवेद हाशमी साहब क्या कह रहे हैं, इख्तलाफात को साइड पे रखकर उन्होंने तमाम बातें जो है वो शुरू की। आज ना सोहेल वड़ाई साहब की एक जुमला मैं ज़रूर ऐड कर दूं, चूँकि जब मैं इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ ना पाकिस्तान के अंदर, अब यकीन करें मुझे हैरानगी होती है। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा था ना कि हमने जनरल ज़िया को कहा कि सर जिधर हम खड़े होंगे पब्लिक ओपिनियन तो वो है, और एक तरफ नुसरत भुट्टो खड़ी थी, उन्होंने कहा कि इसका क्या करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जहाँ खड़े हैं पब्लिक ओपिनियन तो हम बनाएंगे। तो ऐसे कलमकारों से, ऐसे कॉलम निगारों से, कॉलम नवीसों से, ऐसे सहाफ़ियों से जो बातें करते हैं, सर इसका ज़रूर जवाब जो देना चाहिए, क्योंकि सर आपका तो माशाल्लाह बड़ा घर है, आप पूरी दुनिया फिर चुके हैं। पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, आप यकीन करें दिन में मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मैं 25 से 30 कॉल जो हमारा पब्लिक नंबर है इसके ऊपर मुझे मौसूल होती हैं, और एक ही सवाल होता है कि बच्चे की नौकरी का कुछ करें। अगर मेरे पास पे हो ना तो मैं पाकिस्तान में किसी को बेरोज़गार ना रहने दूँ। अनफॉर्चुनेट है। वड़ाई साहब कहते हैं, ज़रा सुने, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये कोई प्लान नहीं किया था दोस्तों मैंने, ये जज्बात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ख़बरें इनके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं। सख्त हुकूमतें अड़ियल और ज़िद्दी होती हैं, दबाव में आएँ तो टूट जाती हैं। नाजुक हुकूमतों में लचक और मसलहत होती है, दबाव आए तो वो झुक जाती हैं, मसालत करती हैं। सख्त हुकूमतें अकड़ चलती हैं, अगर दबाव आए तो टूट फूट जाती हैं। नाजुक हुकूमतें वक्ती तौर पर दब जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मगर चलती रहती हैं, कि चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। नहीं भाईजान, बरतानिया में सिर्फ 5 प्राइम मिनिस्टर एक ही हुकूमत के अंदर आए, उनको अपनी जमात के अंदर से सपोर्ट नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है अगला लेके आओ, नहीं दूसरा लेकर आओ, जमात खड़ी रही। आपने अपनी जमहूरियत को बतौर इंस्टीट्यूशन मजबूत किया, आपने किया? नहीं किया। आप तो हमेशा जमहूरियत हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गोद से सर नीचे नहीं उतरी, और ना वो उतरने देते हैं। उनको भी जमहूरियत को खिलाने का शौक है। बरतानिया में एक हुकूमत की मैं आपको बात बता रहा हूं, फिर एक प्राइम मिनिस्टर आया, उसने कहा यार मेरे पास तो सपोर्ट नहीं है, मैं कैसे फैसले करूं इस कौम के जो मुझे अपनी काबीना, अपने लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, लिहाजा इलेक्शन का हम ऐलान कर रहे हैं। सर हुकूमत चली गई, किसी ने ये नहीं कहा कि आओ ना जरा किसी जज से मिलकर आते हैं, आओ ना जरा इस्टेब्लिशमेंट किसी जनरल से मिलते हैं, उसे कहते हैं ना लाओ जरा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर फौज खड़ी करो, और जो आपकी वेस्टमिंस्टर की जो सड़कें, यहाँ पर फौज हमें तैनात चाहिए, और हम देखते हैं कि हुकूमत हमसे कौन छीनता है। नहीं, वो गए अपने उस इंस्टीट्यूशन के पास जो अवाम है, जाके फैसला करवाया अवाम से कि बताओ बरतानिया को कौन लीड कर सकता है। अवाम ने फैसला दे दिया कि तुम्हारी बारी गई, तुमने कौम को मजाक बना लिया, तुमने मुल्क को मजाक बना लिया, कंजर्वेटिव्स की बारी खत्म हो गई। फिर आए लेबर गवर्नमेंट का एक तब्दीली आई। तो सर ऐसा नहीं होता लचक, ये अवाम ने फैसला करना है। जमहूरियत में सर लोगों को गिना जाता है, यहां पर फर्द वाहिद की मर्जी जमहूरियत के अंदर नाफिज कर दी जाती है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि भाईजान ने क्या सजा बहुत ही होनी चाहिए। जिस मुल्क के अंदर फैसले ऐसे होते हों, जहां अवाम को गिनने की सलाहियत मौजूद है लेकिन आंखें बंद करके गिना जाए, वहां पर फिर आपको सहाफी सर ऐसे ही होते हैं। सोहेल वड़ाई साहब से मैंने सर बहुत उनके साथ वक्त गुजारा, 2 साल
دنیا میں وہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے. میری ہر میٹنگ میں روزانہ کی بنیاد پہ 1-1.5 گھنٹے کی ان سے ملاقات رہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر غلط چیز کو صحیح کہا جائے. اور بھی آپ کو یہ خبر دیں کہ نواز شریف بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ، یہ جو میچ پڑا ہوا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ ابصار عالم نے خبر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان اور پھر کچھ تعیناتیوں کے حوالے سے اسے انہوں نے رپورٹ کر دیا، اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ گلہ بھی کیا گیا کہ بھائی جان تانوں کی تکلیف ہے. وہ میں آج دیکھ رہا تھا کچھ دوستوں کی ٹویٹس جس میں انہوں نے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا. اور منیب فاروق نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے کہ عمار سولنگی کے نام سے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ISI ادارے کا ہے. جنرل فیض نصیر آرمی چیف کے فیورٹ افسران میں سے ہیں. وہ عمار سولنگی کے ٹویٹر ہینڈل سے آئے، یعنی جنرل فیصل نصیر نے ابصار عالم سے کہا کہ آپ کا کیا پرابلم ہے، آپ کو یہ بیتوکی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو کچھ چیزوں کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. اچھا، اب اس میں کچھ لوگوں نے لکھا کہ چلیں عمار سولنگی کو جسٹس جہانگیری کیس میں جسٹس عامر فاروق نے نوٹس بھی کیا تھا، پھر کیس 3 ماہ کے لیے جون 2024 میں ملتوی کیا. جس کو شک تھا ایسا کیوں ہوا، آج شک دور ہونے پر ہم سب احسان مند ہیں. لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا. لیکن اب جو نون لیگ کے جن کا ٹلٹ آپ کو اس طرف نظر آتا ہے نا، جو ایک طرح سے اینٹی عمران خان یا اینٹی PTI ان کی ذرا صحافت ہے. عمران شفقت وہ یہ کہتے ہیں جی بھائی صاحب کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت آیا تو نواز شریف جنرل عاصم منیر کے نام پر متفق تھے، مگر میری اطلاعات کے مطابق مریم نواز جنرل ندیم انجم صاحب کو آرمی چیف دیکھنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ جونیئر تھے. مئی میں جنگ کے دوران نون لیگ نے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنانے کی خواہش ظاہر کی، مگر اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نواز شریف اور مریم نواز کی خواہش پر عمل نہیں ہو سکا. اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد دوسری دفعہ ان کا نام لیا گیا. اب دیکھنا یہ کہ یہ صاحب جن کا بار بار نام لیا جا رہا ہے، جنرل ندیم انجم، نواز شریف صاحب کی جو خواہشات تھی نا، دیکھیں یہ خواہشات پہ ملک چل رہا ہے نا، کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا. یار اینو لا دیو، انہوں ہٹا دیو. وہ ایک ادارہ تھا سر، آپ نے اس کو بھی، آپ کی عدلیہ اس کو بھی کنٹروورشل کر دیا. میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ وادی تہران میں جو آپریشن ڈان اخبار نے رپورٹ کیا کہ سیکیورٹی اداروں اور قبائلی مشیران کے 24 رکنی جرگے کے درمیان معاہدہ ہو گیا. قبائلی جرگے نے وادی تہران میں آپریشن اور 10 جنوری سے نقل مکانی شروع کرنے پر اتفاق کیا. نقل مکانی کرنے والے ہر فیملی کو 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. گھروں کو نقصان کی صورت میں 10 سے 30 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ ہر خاندان کو اپریل تک ہر ماہ 50,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا. تو اس میں کیا بری بات ہوئی ہے؟ یہی کام آپ پہلے کر لیتے. یہی تو پاکستان میں سب محب وطن آپ کو کہتے ہیں. کوئی پاکستان کے خلاف نہیں، فوج کے خلاف نہیں، اس آپریشن کے خلاف نہیں، لیکن اس کا ٹارگیٹڈ آپریشن لوگوں کو ملا کر کریں. ایک پلان ہوتا ہے کہ یہاں سے اتنے عرصے کے لیے آپ جائیں گے، وظیفہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ریاست آپ کا خیال کرے گی. یہ پاکستان کی عوام آپ سے سوال کر رہی تھی. لیکن جو بات کرتے ہیں یہ غدار ہے. کاروبار نے کوئی ڈالر کما رہا ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن پاکستان کو اس بحث میں لوگ بھول جاتے ہیں. واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں پاکستان کی اہمیت کا اعتراف اور 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا گیا. واشنگٹن ٹائمز نے لکھا کہ 2025 میں واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم ہوا اور پاکستان کو فوقیت حاصل رہی. امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ، پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا. ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون قرار دیا گیا. ابتدا میں بھارت کو دیگر فورمز کے ذریعے بالادست بنانے کی سوچ تھی اور اسلام آباد کو سائیڈ لائن کرنے کی توقع کی جا رہی تھی. تاہم بھارت کے سیاسی حالات، شخصی آزادیوں پر پابندی، غیر یکساں ملٹری پرفارمنس اور سفارتی سختی نے بھارت کو ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر مشکوک بنا دیا. نہیں بھائی جان، بات یہ نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آئیں اسرائیل چلتے ہیں، ذرا اسرائیل کا ایک ٹور کر لیتے ہیں. تو یہ سر بات ہے. آپ واشنگٹن پوسٹ سے لکھوائیں، آپ نیو یارک ٹائمز سے لکھوائیں، اصل کہانی یہ ہے. ہم نے تو فیورٹ بننا ہی تھا. ہاں، جنگ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. جنگ نے تو عمران خان کی رہائی اور باقی معاملات کو بھی جو ہے وہ ایکلپس کر دیا. امریکہ آپ کو اور طرح سے دیکھ رہا ہے. اور اگر ہمیں سفارتی لحاظ پر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا جنگ نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، تو پھر سب سے ٹاپ کے اوپر عمران خان کے معاملے کو بھی امریکہ جو ہے وہ ضرور اٹھاتا. جیسا کہ بیٹوں نے بھی کہا کہ ہمیں ویسی جو الائنس ہے، جو ہمیں خبر وہاں سے مل رہی ہے کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر ایک آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.